अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नॉय फिक्र। आज जुमे वाले दिन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीट थी। इसको SCO भी कहते हैं। SCO क्या है, कब वजूद में आई, इसके कौन से मुल्क मेंबर हैं, मैं आपको अपने कल के व्लॉग में तफसील से बता चुका हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि 2011 के बाद यानी 12 साल बाद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया की सरजमीन पर कदम रखा। इंडिया में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, बहुत सारे सियासतदानों ने मीडिया पर आकर बहुत बातचीत की और बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इंडिया आने से रोका जाए। यहाँ तक कहा गया कि जो SCO की जो मीट है इसको बेशक कैंसिल कर दें लेकिन उनको इधर ना आने दिया जाए। इसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल दिसंबर में यूनाइटेड नेशन के इजलास में बिलावल भुट्टो ने इंडिया की दुम पर कैसे पांव रखा, आइए उन्हीं की जुबान से सुनते हैं। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. The RSS, I saw yesterday that the Foreign Minister of India was with the UN Secretary General inaugurating a statue of Gandhi. But if the Foreign Minister of India was being honest, then he knows as well as I that the RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi, in the manifesto of Gandhi. They do not see this individual as the founder of India. They hero worship the terrorist that assassinated Gandhi within India. जी हाँ, मोदी लिव्स, RSS लिव्स। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं वो कुछ जानते हैं गोवा के बारे में भी और इस फॉरेन मिनिस्टर मीट के बारे में उनके पास क्या तफसीलात हैं, उनसे पूछते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने आज SCO की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया गोवा इंडिया में। इंडियन बीच जो मुसलमान अक्सरियती इलाका है और बहुत कम लोगों को पता है कि गोवा में लोग पाकिस्तान का कौमी तराना याद करते हैं। वहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं पूरे एरिया में। उस वक्त से जब से मुसलमान आया करते थे बड़े शरीर में, सबसे पहले तो वो गोवा में आया करते थे। मालाबार, जिसको हम पढ़ते रहे छोटे होते कि मालाबार के साहल पे मुसलमान तिजारत के लिए आते थे, तो वो गोवा का बेसिकली साहल था। यहाँ पे तिजारती सामान लेके आते थे, कलकत्ता आते थे, बम्बे बाद में डेवलप हुआ। इंडिया की जो बड़ी बीच है, तो गोवा में मुसलमान अक्सरियती इलाका है। आज भी वहाँ पे स्कूलों में पाकिस्तानी तराने खुलेआम गाए जाते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सड़कों पे मैंने खुद वीडियोस देखी हैं कि मुसलमानों का कौमी तराना, पाकिस्तान का कौमी तराना मुसलमान गा रहे हैं, पाकिस्तानी परचम लेके चल रहे हैं, तो उनको कोई वहाँ पे रोक टोक नहीं है। गोवा ज़रा पीसफुल एरिया भी है, तो बहरहाल इंडिया एहतियात भी करता है कि वहाँ पे कोई ऐसे रॉयट्स वगैरह ना हो, क्योंकि वहाँ पे सयाह बहुत आते हैं। मुसलमान अक्सरियत इलाका कह लें कि बिलावल भुट्टो साहब वहाँ गए, काफ़ी बातें हुई कि उनका इस्तकबाल ऐसे किया, इंडिया ने ऐसे किया, लेकिन कह लें कि उनका विजिट जो था छाया रहा पूरे मीडिया पे SCO के समिट के अलावा। कल से अब भारतीय और चीनी वज़ीर ख़ारजा जो है वो साथ ही फिर पाकिस्तान के वापस भी आ गए और कल उनकी यहाँ पे बायलैटरल मुलाकात भी है। मुलाकातें हैं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब से। तो बिलावल का दौरा बड़ा कामयाब रहा, बहुत अच्छा बोले
اور جو انہوں نے وہاں پہ ٹیررزم کا بہانہ بنایا اس کی تو انہوں نے ٹھیک اچھی خاصی کلاس لی. انڈیا جو ہے وہ اگر اب تھوڑی سی نرمی دکھائے تو چیزیں نارملائزیشن کی طرف جا سکتی ہیں, حالات میں بہتری ہو سکتی ہے. بہت ساری جو انڈیا نے خود ہی ایک ٹویسٹ دے دیا اپنے اوپر الزام کو, ان کی ایجنسیوں نے کہانی یہ پیش کر دی کہ جناب یہ تو غلط ہوا تھا, پلوامہ کا اٹیک اور باقی, تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں اب شاید تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں. امریکن پریشر شاید اتنا ان پہ نہیں ہے, لیکن چین کی طرف سے کچھ ایس سی او کی طرف سے, کیونکہ اکنامک بینیفٹس اگر انہوں نے لینے ہیں ایس سی او سے تو پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات اگر بہتر کر لیں تو زیادہ اچھا. اور پیس کی طرف جیسے چائنا نے باقی ممالک کے درمیان صلح کروائی ہے, امن کروایا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی پش کرے اور انڈیا تھوڑی سی اس کی بات مان لے اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں. ہم تو کافی حد تک راضی ہیں, اور بلاول نے کہہ بھی دیا کہ بال اب انڈیا کے کورٹ میں ہے, ہم نے شاٹ کھیل دی ہے, دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا اس کا رسپونڈ کرتا ہے. جی رانا صاحب. ملک میں ایک ساتھ انتخابات کرانے پر آج سپریم کورٹ میں ایک نہایت اہم سماعت ہوئی اور کافی تفصیلی سماعت ہوئی. اس میں حکومت کے وکلاء نے بھی بات چیت کی اور حکومت نے کہا کہ ہم نے اپنا جواب بھی عدالت میں جمع کروا دیا ہے, جیسے کہ پی ٹی آئی نے اپنی ایک رپورٹ جمع کروائی تھی. کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس احمد اس بارے میں؟ جی رانا صاحب, سپریم کورٹ کی آج ہیئرنگ اور کیس تھا کہ ایک ہی تاریخ کو الیکشن کروائے جائیں. لگ یہ رہا تھا کہ یہ اسی کیس کا ایک تسلسل ہے جو پہلے سے جو الیکشن کے فنڈز کے حوالے سے 21 ارب دینے کا حکم نامہ جاری کیا تھا 14 نومبر کا. حکومت کی بڑی کوشش ہے, استدعا ہے کہ 14 نومبر کا حکم کسی طریقے سے واپس ہو جائے, اور اگین ان کی وہی کوشش ہے کہ ان کی تو اسمبلی چلتی رہے, بس کسی طریقے سے ہماری اسمبلی آگے چل جائے. لیکن حکومت, اچھا سننے میں ہی آیا ہے, ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ حکومت نے پورا کوشش زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے ڈی نوٹیفائی کر دیں اس چیف جسٹس کو, اور ان کی اکثریت کو تو توڑ دیں. اس کے لیے تو انہوں نے اکثریت توڑ دی اور بڑا کچھ کر لیا, لیکن کر کچھ بھی نہیں سکے. حکومت نے اپنے پتے سارے کھیل دیے. اب چیف جسٹس جو ہے تھوڑے سے تحمل کا, تھوڑے سے نہیں, انہوں نے کہا بھی آج کی پروسیڈنگ میں کہ ہم ذرا تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم نے آئین کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے. اگر آئین کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو حکومت پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگتی ہے اور حکومت فارغ ہوتی نظر آتی ہے. لیکن بجٹ کا آنا بھی ضروری ہے, اور وہی بات جو ہم کل سے کر رہے تھے کہ جیسے حکومت کو بھی شنچ ہو گیا تھا, ساکھ صاحب نے بجٹ کی تاریخ اناؤنس کر دی تھی. بجٹ کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے, ایکچولی پارلیمنٹ میں پیش ہونا اور پھر پاس ہونا. تو اگر حکومت اس میں ڈیلے کرتی ہے, لے جاتی ہے اینڈ جون تک بھی, تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیسے اس کو ٹیکل کرتی ہے. اس کو سپریم کورٹ نے کہا ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے پارلیمنٹ کھیل رہی ہے, پارلیمنٹ کے پاس سچویشن اور پتے اب کم ہیں اور ان کی موو بھی کم ہوتی جا رہی ہیں, پوائنٹس بھی اب کم رہے ہیں. اب وہ بولنے اور تقریروں کرنے پہ زیادہ گزارا کر رہے ہیں. چیف جسٹس کے ایک اور جج جو سپریم کورٹ کے ہیں, ان کے بیٹے کو بلا کے تحقیقات کریں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سرکاری اکاؤنٹس کا آڈٹ کرتی ہے, سرکاری لوگوں کو, ججوں کو بلا کے آڈٹ کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ انٹرفیئرنس ہوگی اور اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال جو ہے اب سچویشن بہت زیادہ گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ 18 اگست کو اگر حکومت چلی بھی جاتی ہے, جیسا کہ آج سپریم کورٹ میں بھی ہیئرنگ میں بھی بات ہوئی, تو اگر چلی بھی جاتی ہے تو پھر ان کو بچانے تو کوئی نہیں آئے گا نا, کوئی ان کو ایکسٹینشن تو ملنے والی نہیں, جس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. بات میں یہ کر رہا تھا کہ حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ اس چیف جسٹس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں, لیکن پتہ چلا ہے کہ قانون میں جو پوائنٹ موجود تھا اس کو خود ہی انہوں نے ختم کروا دیا تھا امینڈمنٹ کر کے. تو اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, جیسے افتخار چودھری صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ تھا اس کے بعد سے. تو اب حکومت اس چیف جسٹس کو بھی ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتی, نکال بھی نہیں سکتی, تو اب حکومت بری پھنسی ہوئی. جی رانا صاحب. اگر سپریم کورٹ کابینہ کے اجلاس کا ریکارڈ منگوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, یعنی کہ ابھی تک تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریکارڈ نہ فراہم کیا جائے, اس کے لیے ہیلے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, مختلف طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے, تو اگر یہ ریکارڈ مل جاتا ہے سپریم کورٹ کو اور وہ اس کو سن لیتے ہیں اور ان وزراء کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف وہاں پر بات چیت کی, جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ برداشت کا مظاہرہ کرے گی یا ان وزراء پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا؟ اور سیاست تو ایک دن کا کھیل نہیں ہے پاکستان میں, آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے احمد؟ چیف جسٹس کی ہیئرنگ سے آج حکومت کو یہ اطمینان تو ملا کہ شاید ان کو مہینہ ڈیڑھ اور مل جائے
اور اس مہینے ڈیڑھ میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ انہیں کچھ نہ کہے، لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صاحب کا جتنا ٹینیور بچا ہے اس میں وہ میرا نہیں خیال کہ اس حکومت کو چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہوئی ہے، اور کنٹمپٹ آف کورٹ کر کے انہوں نے اس کو کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا. تو جیسے جیسے اگر سپریم کورٹ ریکارڈ منگوا لیتی ہے اور ایک دو ایم این اے یا ایک دو اہلکاروں کو وہ رگڑ دیتی ہے، تو اس کے بعد پھر حکومت کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. اور پارلیمنٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنا انہی جو ہے وہ زندگی تو گزارنی ہے، بعد میں بھی الیکشن لڑنے ہیں، تو پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ اپنا کام خراب نہیں کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اچھا یہ سارے پلاننگ میں، ساری کہانی میں، ساری سچویشن میں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا رول. تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں نظر آ رہا. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اپنا کام خود مکائیں، اور سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو اور اپنی طرف سے میسج دیا ہے کہ 10 مئی تک جو کچھ کرنا کر لیں، اس کے بعد کوئی بھی بدامنی والی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے جو بات چیت ہوئی اس میں بھی یہ طے کیا گیا کہ جو بھی الیکشن کروائیں گے اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا تمام پارٹیاں اس کو مانیں گی. تو اس لیے چین کی طرف سے بھی پریشر ہے، چین کے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے یہاں پہ اسٹرانگ میسج بھی یہ کنوے ہو رہے ہیں کہ اگر سی پیک پہ چلنا ہے، آگے چلنا ہے، ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ امن ہو. اور یہ سیاسی ہلچل اور اس میں بار بار لڑائیاں جو پہلے کہہ لیں کہ سیاستدانوں نے 90 کی دہائی میں اور جو کچھ کیا اس سے ملک بہت تباہی پہ رہا، تو وہ بدامنی جو ہے وہ اب نہیں چلے گی. لیکن اس میں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اس امن کے ساتھ ساتھ آپ کسی ادارے کو نہ چھڑیں. کوئی بھی گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے، جب وہ کمزور ہونے لگتی ہے تو وہ عدلیہ کو چھیڑنا شروع کر دیتی ہے. میڈیا کو تو جیسے مرضی رگڑا لگا دیں، جیسے چھترول کرتے ہیں مرضی سے کر لیتے ہیں. پھر ان کا جو بس چلتا ہے، جیسے خان صاحب کا بھی بس چلا تو انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو رگڑنا شروع کر دیا. بہت بری بات ہے کہ آپ کو جب پتہ چلے کہ فلاں جو ہے نا میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے احتیاط کرنی چاہیے. یہ تمام ملک کے ادارے ہیں، تمام ملک کے ادارے، عدلیہ، فوج، پریس، ان سب کی حفاظت کرنا. بلاول بھائی نے انڈیا بڑی اچھی بات کی کہ انڈیا کی پاپولیشن بھی لوگ ہی ہیں، ہمارے بھی لوگ ہیں، ہم دونوں پاپولیشن کی ذمہ داری دونوں ملکوں پہ فرض ہے. تو اسی طریقے سے اس تمام پاپولیشن کی ترقی اور اس کی ذمہ داری ہماری بھی تمام پارٹیوں پہ فرض ہے. کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنی. ترقی ہم نے خود ہی کرنی ہے، ملک کی حفاظت بھی خود ہی کرنی ہے. جی رام صاحب. خواتین و حضرات، ایس سی او ایک ایسا فورم ہے جو کہ مسلسل اس ریجن میں اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر پاکستان کا ہونا بہت ضروری ہے، اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور پاکستان اور انڈیا اس کے اکٹھے ممبر بنے تھے. آج کل جیسے میڈیا پر بات کی گئی کہ بلاول بھٹو زرداری کو نہیں جانا چاہیے تھا، میرا خیال ہے پاکستان کی ریپریزنٹیشن وہاں پر بہت ضروری تھی. ہم ان تمام ممبر کنٹریز کے ساتھ ریجن میں پیسفلی رہنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ اس میٹنگ کے فوراً بعد چائنا اور افغانستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو کے ساتھ ہی پاکستان میں تشریف لے آئے، اور جو دوبارہ سے چائنا ہمارے ساتھ تعلقات کی بحالی چاہتا ہے اور ایک دفعہ دوبارہ ہمیں اکنامک ریوائیول چاہیے، اس کے لیے ریجن میں پیس ہونا اور ہارمنی ہونا اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا بہت ضروری ہیں. ایز فار ایز بلاول بھٹو کی لیڈرشپ از کنسرن، تو جناب نانا، بیٹی اور نواسا، میں ایک اندر ذوالفقار علی بھٹو ان میکنگ دیکھ رہا ہوں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، یہ تینوں نانا، بیٹی اور نواسا، they were very clear headed, they had grip on the subject once they talk. They were always Pakistan centric and lucid in their expression. پاکستان میں بلاول بھٹو کا فیوچر روشن دیکھ رہا ہوں. ہمیں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی فورم پر بیٹھ کر بغیر پرچی کے، بغیر یا جو ہے کیے وہاں پر پاکستان کا موقف بیان کر سکیں with the same confidence.
جو کہ عمران خان صاحب میں بھی ہے. یہ صرف موجودہ لیڈرشپ میں عمران خان صاحب میں بھی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ, بٹ ہی نیڈس ٹو لرن سم لیسنز فار ہز ایز فار ایز فارن پالیسی از کنسرن, کیونکہ میرا خیال ہے انہیں بھی ہنا ربانی کھر جیسے ایک انسٹرکٹر کی ضرورت ہے جو ان کو تھوڑا سکھا سکے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہوں ملک کے اندرونی اور بیرونی, وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.